इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? साफ पानी पीने को मिले कौम को, बीमार हो तो उसको इलाज मिले, बच्चा बड़ा हो तो उसको पढ़ाई मिले, और जब फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसको रहने के लिए घर मिले। लेकिन हम आज भी सिगरेट पी के रोड पे फेंकते हैं, पान की पी के फेंकते हैं, वो जो कुछ बनाना खाते हैं वो रोड पे फेंकते हुए चले जा रहे होते हैं, वो कूड़ा रोड पे फेंकते हैं। कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। भाई अभी क्या कर रहे हो यार? आपका मुल्क गलीज मुल्क नहीं है। आप जब दूसरे मुल्कों में जाते हो तो इतने डिसिप्लिन क्यों हो जाते हो? क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, क्राइसिस है हमारा, वो फ्यूल की वजह से है। तो फ्यूल अगर हम अपना इंडिजिनस फ्यूल यूज करें तो ये एनर्जी, क्योंकि एनर्जी अगर नहीं है, हाइक है उसकी, तो आपकी सारी प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इतनी हाई हो जाती है कि जो मार्केट, बाहर की मार्केट है, उसकी रिटेल प्राइस से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। अब ये बात समझे, कर्जों में घिरी हुई जब कौम होती है तो वो सिर्फ कर्ज उतारने पे गौर कर रही होती है, वो कंपैरेटिवली अपने एसेट्स पे गौर नहीं कर रही होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैप्टन रिटायर्ड जहांजेब हाशमी PR वाला, and today I am blessed to have someone who's very experienced, qualified and positioned at a very important designations, and his name is Dr. Atikur Rahman, who is a economic and financial analyst, advisor, banking and insurance, KCCI, CSI, CSIR, activist, anchor person, presenter, economic and finance on TV channels, director, resource generation, mobilization, chairman, advisory board, Bahria University School of Maritime and Applied Sciences, former president, Government College of Commerce, economics, corporate advisor, Corporate Advisory Committee, Bahria University, Bahria School, Corporate Advisor, Industrial Advisory Committee, Zabas University, Corporate Advisor Management, Social Sciences, DHS Sufa University, member Commonwealth Entrepreneur Club, member Skill Development Council of Pakistan. So you can just imagine how much rich portfolio he has and what kind of a personality he would be, with so much of knowledge and experience. So now I will go to him. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, and thank you very much for having me. Thank you, sir. It's a pleasure. It's an honor to host you as a anchor. Sir, please introduce yourself a little. You have given me most of the part of my introduction. You see, it doesn't need anything. Basically, I am a social worker working on the health and education. And my belief is that life comes only once, so we have to serve the humanity. And this is the biggest ibadat in life. MashaAllah, MashaAllah. So before we started off with this conversation, this podcast, Dr. Saab was telling that as everybody is leaving Pakistan, and especially the youth, somebody has to live in Pakistan. And though it is very painful to see what's happening in Pakistan, basically the economic turmoil and the economic instability we are confronted with, but still people like him who have all the opportunities to live and be successful elsewhere in the world, but they are staying back in Pakistan and thinking how to make and bring this country out of the turmoil and the quagmire, especially the economic quagmire. So I'm going to ask my first question about economy, how to alleviate ourselves from these problems. So first of all, being the economist, I would ask simple question: what is a fiscal deficit, sir? A fiscal deficit is a deficit which mostly comes with the yearly expenditure of the government and the country. So mostly we are always in deficit in our fiscal deficits. So that's why we call it a fiscal deficit. Instead of calling it a fiscal year, we call always, because of the main terminology to be used, because it is being influenced by the deficit. So we use the word called the fiscal deficit. So fiscal deficits are always there. The unfortunate part of the story is this: since you asked this question, people should know that we are a nation from the day one. We have been going into the debt burden heavily.
The present status, if you ask me, of the debt burden, external and domestic of our country, is 64 trillion rupees, which is massive. Most part of it is to cover the budget deficits and the fiscal deficits, which almost is the synonymous. And you see, this is not a very good sign. It is very challenging, rather very upsetting. We have to rely on our food, we have to rely on our sources. But since we are a nation, almost we believe in imported things, we believe in lavish things or lavish lives and all that. So the lavishness has taken us to such standards instead of going to be a part of a very simple life. Because you see, if you talk about fact and if you ask me, half of my nation lives without any food or any chances of recurring any food circumstances as such. So that means the whole of the nation, half of it goes for one-time food, and the other part of it, that second-time food, is just a remembrance, a promise, looking forward for some sources to get the food. So such a difficult circumstances, we have done some very blunders in the life. And if you ask me, very easily talking about the economic and financial parts of it, we have ignored the skill part of the training and skill part of our nation, our people rather. All over the world, you see, when they get educated, the second step is to develop the skills of the people. I'll quote you an example. We are a marble-rich country. My God, we have got, mashallah, tremendous amounts of reserves of marble in our country, like other mining and minerals. What happens that हम उनके तोदे काट काट के वो लोग इंपोर्ट भेज देते हैं, बाहर मुल्कों में भेज देते हैं. मैं इसको उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ कि पीपल शुड नो कि हमें अपने स्किल्स डेवलप करने हैं. योर इंस्टीट्यूट इज़ डेवलपिंग द IT skills, which are very highly appreciable. And you see, that is the reason that I have come to give my interview here, that I can see that you have all the germs and potentials, and you're generating it into the nerves of the youth of our society, and that is the best part of it, is the skills. तो क्या हो रहा है कि हमने अपने मार्बल के तोदे काट काट के दूसरे मुल्कों को भेज दिए होते हैं. वो क्या करते हैं, इसमें वैल्यू ऐड करके हमें ही वही चीज़ें वापस करते हैं, और हम अपने शोरूम्स में और मेगा स्टोर्स में, सुपर मार्केट्स में उनको सजा के महंगे महंगे दामों में बेच रहे होते हैं. अगर हमारे पास स्किल होता तो हम उनको यहीं पे डेवलप करते, और डेवलप करके हम खुद ही उन चीज़ों को बेच रहे होते, और वैल्यू ऐड करके उसी मार्बल को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते. तो वी वुड हैव एडेड इनटू द एक्सपोर्ट क्वांटम ऑफ आवर कंट्री. तो एक तो ये चीज़ इज़ मिसिंग. दिस इज़ अ बिगेस्ट क्राइम एंड नेग्लेक्शन वी हैव डन होल ऑफ आवर लाइफ. तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में वे फॉरवर्ड क्या है, उसमें कि हमें अपने बच्चों के स्किल्स डेवलप करने. सेकेंड इज़ दैट we are not telling our people, we are not preparing the youth, the bulk of youth. हम बड़े proudly कहते हैं कि 55 to 60% हमारे पास youngies हैं, but what are we telling them? हम उनको ये नहीं बता रहे कि fear of failure जो है वो अच्छी बात नहीं है. Every youth is in the fear of failure. हार जाने के गम में, हार जाने की शिकस्त के गम में, शिकस्त की फिक्र में हर नौजवान परेशान फिर रहा है. हमें उसको ये बात सिखानी है कि वी आर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह. देयर इज़ नथिंग लाइक fear of failure. देयर इज़ नो फेल्योर. आप गिरे उठे. माई एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स चूज टू माइग्रेट ट्वाइस. आप समझ सकते हैं, एक माइग्रेशन के बाद दूसरी माइग्रेशन पे इंसान जब आता है तो उसके पास खाने को निवाला नहीं होता, स्ट्रेस से उसको बनना पड़ता है. फेयर ऑफ फेलियर नहीं था मेरे पेरेंट्स में, फेयर ऑफ फेलियर नहीं था मेरे उठने वाली जनरेशन में. तो जब वो चीज़ नहीं थी तो हम लोग विदाउट फेयर ऑफ फेलियर आगे बढ़े, स्ट्रगल किया, एंड वी सेड नो, we have to come back, and my God, we have to put our foot strongly because God has given us all the potentials and skills. So the basic is this कि बात आपके सवाल लंबा कर दिया मैंने, लेकिन बताना ज़रूरी है कि we have to develop the skills of our nation, our youth, our generation, and second thing, we have to eliminate
ڈسکارڈ کرنا ہے ان کے اندر سے کہ دیر از نو فیئر آف فیلیور. انشاءاللہ ایوری بڈی ول بی سکسیزفل. یہ جو ابھی چیلنجز ہیں یہ کس لیے کیوں کریں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انشاءاللہ ویل بی ایبل ٹو اوور کم دیز چیلنجز ان اکنامک ڈیبیکلس. اور جو ڈیویسٹیشن سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایک سیکریفائس ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے. ویری کمپریہنسو آنسر سر. جیسے آپ نے جیسے ماربل کا بتایا, ٹو مائی نالج اٹ واز نیو ٹو می کہ ماربل را بیچتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے فنشنگ ہو کے واپس ہماری مارکیٹ میں بکتا ہے. میں سمجھتا ہوں, میں نے سنا ہے, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ برٹش انڈیا میں نمک بھیجا جاتا تھا, وہ لے جاتے تھے اور نمک لے کر پھر واپس ہمیں وہ نمک بیچتے تھے. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن از کہ $124 بلین کا میں نے سنا ہے کہ ہمارے اوپر ڈیٹ ہے, $124 بلین کا. اینڈ دا پریویس گورنمنٹ سیڈ کہ $6.1 ٹریلین کا ایسٹس ہیں پاکستان میں, $6.1 ٹریلین کے ایسٹس. اب وہ کون سے ایسٹس ہیں جو $6.1 ٹریلین کے ہیں, اور کیا ہم جو ہم نیشنلائزیشن کرتے ہیں یا دوسری ایجنسیز کو, کمپنیز کو ہم سیل آف کرتے ہیں اپنا ایسٹس, وہ بیچ کے کیا کہتے ہیں ہم اس ڈیٹ کو اتار نہیں سکتے؟ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن ان فیکٹ اف یو آسک می. بات ساری ہے کہ ہم جب اپنی جی ٹی بی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو, تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری کمپیریزن کیا ہے. پہلے لے لیتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ. آپ نے بڑا اچھا اسٹارٹ لیا فسکل ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ از اے نرو آف اے کنٹری, اٹ از اے ٹرمینالوجی. وہیں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کس پیرافیلریا پہ چل رہے ہیں. تو جب ایکسٹرنل ڈیٹ اتنا زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں. اور جب آپ کے پاس لاس میکنگ انٹیٹیز ہوں, نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے, وائٹ ایلیفنٹس ہوں آپ کے پاس, جن کو آپ قرض لے کر پالتے ہیں, جن کو آپ قرض لے کر اپنا بجٹ پورا کرتے ہیں, جن کو آپ قرض لے کر قرض اتارنے کا سود دیتے ہیں, جس کا مطلب آپ ہر وقت ڈیٹ سروسنگ میں رہتے ہیں. آپ اپنا ایکسٹرنل ڈیٹ بہت سارے طریقوں سے بڑھاتے ہیں, میں بتا دوں گا ابھی. تو جب آپ ڈائریکٹلی آپ ایکسٹرنل ڈیٹ پہ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ ایک ڈیٹ اور ہوتا ہے جس کو آپ ڈومیسٹک ڈیٹ کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک پرابلم بہت رہا ہے کہ ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اٹ از ٹو مچ, اٹ از ہیوج. انٹرسٹ ریٹ ہیوج ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس ختم ہو جاتا ہے. انٹرسٹ ریٹ ہیوج ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کاسٹ آف کریڈٹ, یعنی جو پیسہ آپ لے کے آتے ہو وہ بہت مہنگا لے کے آتے ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کے میجورٹی آف دا ڈپازٹس کو ایکوائر کرتی رہتی ہے ان ٹرمز آف ڈومیسٹک ڈیٹ. اب وہ قرضہ ایکسٹرنل ڈیٹ کے ساتھ مل کے, ڈومیسٹک ڈیٹ مل کے آپ کا ایک عجیب سا صورتحال کریٹ کرتی ہے. میں نے آپ کو ایک فگر دیا کہ پریزنٹلی ہمارا جو ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 64 ٹریلین ہے. اگر آپ غور کریں تو 1-2 ٹریلین نہیں, 64 ٹریلین ہے. 74,000 ارب, 64,000 ارب. جی, تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس بینک میں بھی پیسہ نہ بچتا ہو اور آپ کے پاس ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اتنا زیادہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ پھر قرض لیتے ہیں, اس قرض سے آپ ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں, آپ اوریجنل کا تھوڑا سا اتارتے ہیں اور باقی سب سود میں دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری کرنسی کی ڈی ویلیو ہوتی ہے جب, تو ہم ہمیشہ جب ڈالر بڑھتا ہے یا روپی گھٹتا ہے تو ہم ہمیشہ اپنے قرضوں میں کئی بلین روپیز ایڈ کر لیتے ہیں آٹومیٹک. ایک ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا پروسیس چلتا ہے اور ہمارا جو ڈیٹ کوانٹم ہے وہ ایکولیبریم سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ پھر مزید بڑھ جاتا ہے. تو ان تمام صورتحال میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوکل ایسٹس ہیں, ان لوکل ایسٹس کی ویلیو ایک طریقے سے انٹرنیشنلی نل ہو جاتی ہے جب ہم کمپلیکسڈ
اینڈ انفلوئنس بائی ڈیٹ ہوتے ہیں. اب یہ بات سمجھیں کہ قرضوں میں گھری ہوئی جب قوم ہوتی ہے تو وہ صرف قرض اتارنے پہ غور کری ہوتی ہے, وہ کمپیریٹیولی اپنے ایسٹس پہ غور نہیں کر رہی ہوتی. تو وہ اس کے ایسٹ جو ہیں ایک طرح سے کچھ دنوں کے لیے بیرن سے ہوئے ہوتے ہیں, خاموش سے ہوتے ہیں, وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس جو ڈائریکٹ ایسٹس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو نام لینے کی ضرورت نہیں, ہر ایک کو پتہ ہے, ایئرپورٹ, سی پورٹ, ہائی ویز, موٹر ویز اور پتہ نہیں کتنی چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ انڈائریکٹ ایسٹس بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آئل ویلز, کنویں جہاں سے ہمارا تیل نکلتا ہے, وہ کنویں جن سے ہمارے گیس نکلتے ہیں, اگر آپ ان کو بھی سائلنٹ کر دیں اور ایکسکویشنز اور ایکسپلوریشن پہ آپ دھیان نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بہت بڑے ایسٹس کو بالکل ڈھک کے رکھ دیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ صرف ڈیٹ اتارنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں, آپ اپنی چیلنجز کو اوور کم کرنے پہ آپ کا دھیان نہیں جا پاتا اور آپ اپنے ایسٹس کی طرف دھیان نہیں دے سکتے. بیسٹ طریقہ کیا ہے اس وقت سروائیول کا, وے فارورڈ, ہم اپنے جتنے لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں. اچھا, اور یہ جو میرے آپ کی جیب سے ٹیکس جاتا ہے نا, اور یہ جو پیسہ قرض میں لیا جاتا ہے, یہ ان کو پالنے میں خرچ نہ ہو. ان کو پالنے کا جرم ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ہمیں فیکچولی اسپیکنگ ہمیں اپنی قوم کی طرف 4 چیزوں پہ بہت دھیان دینا پڑے گا, جس میں سب سے بیسک چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ آن ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل کیا ہوتا ہے کہ صاف پانی پینے کو ملے قوم کو, بیمار ہو تو اس کو علاج ملے, بچہ بڑا ہو تو اس کو پڑھائی ملے, اور جب فیملی تھوڑی بڑی ہو جائے تو اس کو رہنے کے لیے گھر ملے. یہ 4 بیسک فیکٹرز ہیں ہیومن کیپٹل کے. اگر اس پر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کوئی ڈیولپنگ کی طرف نہیں جا رہے, آپ ہمیشہ ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن رہیں گے. نہ گھر ہوگا رہنے کو کسی کے پاس, نہ علاج کرنے کے لیے پیسہ ہوگا جو وہ اپنا علاج کرا کے ایک اچھا ہیومن بینگ بن سکے, نہ اس کے پاس تعلیم ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دے سکے. ابھی کے جو سرکمسٹانسز ہیں, جو حالات چل رہے ہیں, ہمارا جو انفلیشن ہے اٹ از ون آف دی ہائیسٹ. ہم نے کمال کیا بہت ساری چیزوں میں, ہم بہت ہائیسٹ جا رہے ہیں. دیکھیں, بائنگ پاورز لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں, پیرٹیز نہیں ہے, وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر پہلے تو یہ تھا نا کہ مارکیٹ میں جا کر 5 چیزوں کو دیکھتے تھے, ایک چوائس نکالنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی یہ ہم لے لیتے ہیں, باقی 4 ہم نہیں لے سکتے, آلدو کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم 5 چیزیں خرید کے گھر جائیں. اب کیا صورتحال ہے کہ ہم وہ ایک چیز بھی خریدنے کی پوزیشن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ چکا ہے, ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکا ہے. کیوں بڑھ چکا ہے؟ ہمارے 2 فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا ڈسٹرب کیا ہوا ہے, اور جب تک گورنمنٹ یا اتھارٹیز ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے نہیں کام کریں گی, ہم ایک سکسیزفل اکانومی کی طرف نہیں جا سکتے. بیکاز ہمارے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے وہ بالکل بجھا ڈیمینش سا ہوا ہے. دیکھیے, میں بات اس 4% نہیں کر رہا جن کو آپ ٹائکون کہتے ہیں اس دنیا میں, جن کو آپ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر پیٹرول 500 روپے بھی بڑھ جائے تو ان کو کوئی فکر کی ضرورت ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو, دے کین افورڈ. لیکن پرواہ ایک کامن آدمی کی ہے, پرواہ ایک اس انڈسٹری کی ہے جہاں سے وہ مال تیار ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے الیکٹرک کے بلز کو اتنا زیادہ کر لیں کہ ایک انسان کی تنخواہ سے زیادہ بل آنے لگے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ اپنی پوری تنخواہ اس بل کو ادا کرنے میں دے دے؟ تو باقی چیزیں وہ بچوں کا کھانا کہاں سے لائے گا, ان کی ہیلتھ کہاں سے لائے گا, ان کی ایجوکیشن کہاں سے کرے گا, بچوں کا دودھ کہاں سے آئے گا, گھر میں کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ تو بجلی کا بل ہی اتنا کافی ہے کہ اس کی تنخواہ کو پورا کرتا ہے. اب ہر دفعہ کا الیکٹرک کا بل کا بڑھ جانا, اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ان چیزوں کا بڑھ جانا کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے لمحے پہ پہنچ گیا کہ اب وہ بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر سکتا. اپنی تنخواہ کیا وہ بورو بھی کرے تو وہ اس میں ڈال کر کے نہیں کر سکتا, کہ قرض لے لے اور اپنی تنخواہ کو ایڈ کر دے تو ادا کر دے, وہ نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ میری فیکٹری کی پروڈکشن, میری انڈسٹری ملک کی, وہ بالکل ڈیمیج ہو گئی. اسمال اسکیل انڈسٹری تقریباً بند ہو گئی ہے. اسمال اسکیل انڈسٹری کے بند ہونے سے کیا ہوا کہ ایک تو مال بازار میں نہیں آیا,
اور اگر آیا بھی تو اتنا مہنگا کہ کوئی چھو نہیں سکتا. تیسرا کیا جو سب سے بڑا ہوا وہ فلڈ آف انمپلائمنٹ, بے روزگاری کا ایک طوفان, ایک سیلاب آ گیا ہے, ہر آدمی بے روزگار ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو. اور ساتھ میں جب پیٹرول کے پرائسز بڑھتے ہیں, ہر جمپ میں پیٹرول کے پرائسز کے فارم ٹو مارکیٹ اور فرام پروڈکشن پوائنٹ آف ویو ٹو مارکیٹ, یعنی اگر پھل اور سبزی آ رہا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ پھل اور سبزی آتے آتے تک آپ تک وہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ اس سبزی کے سے دور بھاگیں گے, آپ کو پھل کو دیکھ کے بخار لگے گا. کیوں کہ آپ اس کو خرید نہیں سکتے. تو وہ پھل اور سبزی خریدے گا کون؟ 4% لوگ تو صرف وہ پھل اور سبزی, تو اس کا مطلب وہ پھل اور سبزی گل سڑ جائے گا. دوسرا ایفیکٹ آ رہا ہے اس کا یہ, تو فارم سے مارکیٹ آنے میں اتنا مہنگا بیکاز آف پیٹرول. پھر کیا ہو رہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ مہنگا ہو رہا ہے. یہ تو میں اوور لینڈ ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا تھا جو مال لے کے آ رہا ہے. پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا پبلک ٹرانسپورٹ مہنگا ہو رہا ہے. لوگ بسوں پہ سفر نہیں کر پا رہے, موٹر بائکس گھر پہ کھڑی کر دی ہیں, جا نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے بائکس پہ آنا جانا. تو گاڑیوں کی بات تو بہت دور کی ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اکانومی میں ایک بات کی ہے کہ کسی طرح ہمیں ایک کوئی راستہ نکالنا چاہیے جس میں ہم اپنے انرجی کے جو ٹیرفس ہیں الیکٹرکسٹی کے ان کو ریڈیوس کریں تاکہ ہماری فیکٹریز چل سکیں, پروڈکشن ہو سکے, کمپٹیشن پہ جا سکیں, مال پیدا کر سکیں اور دنیا میں ہم ایکسپورٹ میں اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کر سکیں. اگین اے ویری کمپریہنسو آنسر سر. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسٹس کی بات کی کہ اس میں سے ہمارے کچھ ایسے ایسٹس ہیں جیسے آئل ویلز ہیں جن کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور مطلب اینی گورنمنٹ ڈز ناٹ وانٹ دیٹ کہ پولیٹیکلی وہ اپنے ڈیفیم ہوں. اور ہماری گورنمنٹس جو ہیں اگر کوئی آئل ویلز ہیں یا وہ ہمارے ایسٹس ہیں جو ہم ابھی بھی یوز کر کے اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایکویلیبریم کی طرف آ سکتے ہیں, تو وہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ انٹرنیشنل پریشرز ہیں؟ اور کیونکہ جو انرجی کرائسس ہے ہمارا وہ فیول کی وجہ سے ہے. تو فیول اگر ہم اپنا انڈیجنس فیول یوز کریں تو یہ انرجی, کیونکہ انرجی اگر نہیں ہے ہائیک ہے اس کی, تو آپ کی ساری پروڈکشن جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ جو مارکیٹ باہر کی مارکیٹ ہے اس کی ریٹیل پرائس سے ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ زیادہ ہے. تو کیا یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے اپنا انڈیجنس آئل, اور کیوں ہم اس کو یوز نہیں کرتے؟ آپ نے وجہ فرمایا. کوئی نہ کوئی ریزنز ہیں جو اس پر اتنا زیادہ کام پچھلے دنوں سے نہیں ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے ریویٹلائز کیا جائے اس کو. انڈیجنس ریسورسز میں ہمارے صرف آئل ویل یا گیس ویلز نہیں ہیں, ہماری بے انتہا مائننگ کے اور منرلز کے ذخائر ہیں. گولڈ بھی ہے میں نے سنا. دیکھیے دنیا میں مائننگ اور منرل کے ذخائر سے اگر پاکستان کے ذخائر کا آپ کمپیئر کریں گے نا تو وہ کہیں پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں دنیا میں. میرے پاس پروردگار نے جو ذخائر دیے نا وہ سرفیس پہ نظر آ رہے ہیں. جسٹ امیجن. آپ اس کی نعمت کو دیکھیں کہ جو میرے پاس جو ذخائر ہیں وہ سرفیس پہ نظر آ رہے ہیں. مجھے پتہ یہ کاپر ہے سامنے, مجھے پتہ ہے یہ اس میں ادھر آئل نکلے گا, مجھے پتہ ہے ادھر ماربل ہے. اس طرح ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ سالٹ مائنز ہیں, مجھے پتہ ہے یہ سارا کچھ قدرت نے دیا. لیکن کیا ہوا ہے کہ ان کی کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہوئی ہے. دے آل کچھ بھی نہیں, اور صرف اتنا سا ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا اپنی گورننس کو مضبوط کریں نا اور مینجمنٹ کو کنٹرول کریں تو آئی ایم شیور دی پروجیکشن کیپیسٹیز اینڈ دی پروڈکشن کوانٹمس ول جنریٹ دی فروٹس, اور ہم اپنے قرضے بھی اتار لیں گے. اور ہم اپنی قوم کے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا سا پرابلم ہے ہیلتھ کے سیکٹر پہ اور ہمارے پاس پرابلم ہے ایجوکیشن کے سیکٹر پہ, تو ہم اس کو اوور کم کر سکیں. کیونکہ دیکھیے جو نیشن ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو وہ پتہ کیا حرکت کرے گی, وہ یہ کرے گی کہ آپ دیکھیں, آپ کبھی روڈ پہ جائیں نوٹ کریں, آج ملک کو بنے 70-75 سال ہو گئے لیکن ہم آج بھی سگریٹ پی کے روڈ پہ پھینکتے ہیں, پان کی پی کے پھینکتے ہیں. چلو اس کو چھوڑو, ہم نے بچوں کو بھی نہیں سکھایا ہوا, وہ جو کچھ بنانا کھاتے ہیں وہ روڈ پہ پھینکتے ہیں, وہ کوڑا روڈ پہ پھینکتے ہیں.
کوئی کہنے والا نہیں, سننے والا نہیں. بھائی ابھی کیا کر رہے ہو یار, آپ کا ملک غلیظ ملک نہیں ہے. آپ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہو تو اتنے ڈسپلنڈ کیوں ہو جاتے ہو؟ وائی ڈونٹ یو بہیو دا سیم ان آور کنٹری آلسو, کہ یار آپ کے راستے اتنے غلیظ نہیں کہ آپ ان پہ کوڑا پھینکتے ہوئے چلے جاؤ. سو پلیز ڈونٹ throw your trashes and the throwaways on the roads. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتا ہوں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے. یہ سارا کچھ ایجوکیشن سے ہی ہوگا. ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن کیپٹل پہ ہم انویسٹ ہی نہیں کرتے, ہمارے پاس وہ کیپٹل ہی نہیں ہے کہ جو انویسٹ کیا جائے ہیومن کیپٹل پہ. میرا ایک اور کوشچن ہے سر, آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سر واٹ از کمرشل ڈیٹ اینڈ واٹ از ملٹی لیٹرل ڈیٹ اینڈ واٹ از بائی لیٹرل ڈیٹ. یہ ہمارے 3 قسم کی ڈیٹس ہیں جو ہم کس طریقے سے آپ بتائیں ذرا. یہ کافی ٹپیکل کویشچن ہے لیکن ہے بھی ایزی. بات یہ ہے کہ یہ کائنڈز آف لون لینے کی کائنڈز ہیں, یہ ڈیٹس کی کائنڈ ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ارینجمنٹ ہوتے ہیں. ہر ایک ایزی ارینجمنٹ ہوتا ہے, ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ارینجمنٹ ہوتا ہے. ایک بڑا ارینجمنٹ ہوتا ہے, بگ انٹرسٹ پہ ہوتا ہے, ایک اسمال اسکیل پہ ہوتا ہے, ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو یہ سب انہی کیٹیگریز کے نام ہے کہ جیسے آپ کو بینک کہہ رہا ہو کہ وداؤٹ کولیٹرل لے لیں آپ اتنا لون, یا بینک آپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ اتنا انٹرسٹ دے دیں, یا آپ کو کہہ رہا ہو کہ ڈسکاؤنٹڈ انٹرسٹ پہ ہم لون دے رہے ہیں. تو یہ سارے اسی طرح کے ہیں, اور یہ دنیا کے ملکوں کے ساتھ ارینجمنٹ ہے. کہیں پہ تھوڑی ریلیف بھی ہے ہمیں, اور کہیں پر تھوڑا سا ٹائٹ معاملہ بھی ہے. تو وہی بات آتی ہے کہ جہاں ٹائٹ معاملہ ہے وہاں پہ آپ کو مزید قرض لینے کے لیے وہ قرض ایک اور لینا پڑتا ہے, جس سے آپ اپنا قرض اور اپنا انٹرسٹ اتارتے ہیں اس سے. اچھا, ہاؤ انفارچونیٹ, اٹس از ویری انفارچونیٹ سر. اور قرض کو سود کو اسی لیے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویجنگ وار اگینسٹ ہمسیلف اینڈ دا پروفٹ, کیونکہ وہ ایک دفعہ بندہ لے لے تو اس میں دھسا چلا جاتا ہے, بندہ یا قوم لے لے. تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے, میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا چائنا جو ہے وہ اس نے ہمیں کافی لون دیا ہوا ہے, تو اس کی ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے, ری پروفائلنگ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم گین کر کے ہم اپنے انویسٹمنٹ کریں اپنی ہیومن کیپٹل پہ, یا ان سارے سیکٹرز میں جہاں سے ہم سمجھیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, ہماری انڈسٹری میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. آئی ٹی انڈسٹری میں شاید اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو کس طرح ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. میں یہ آپ پلیز چاہوں گا آپ یہ کور کریں. لیکن اس کے علاوہ میرا یہ بھی کوشچن ہے سر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہیومن کیپٹل پہ کسی نے نہیں سوچا, آپ ایکسپیرینس آدمی ہیں, اتنی گورنمنٹس آئیں اوور دا 50 ایئرس, ہیومن کیپٹل پہ کیوں نہیں انویسٹ کیا؟ کیوں ساری گورنمنٹس میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے یہ سوچا کہ میڈیکل از اسینشل, shelter is essential, food is essential, education is essential. سوچا ہے اور اپنے ریسورسز کے اندر رکھ کے سوچا ہے. سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کرتی ہے ہیلتھ کے جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. جہاں جو بات ہے وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں, آپ کے صوبے میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں میڈیکل فیسلٹیز کے, اور وہ ورلڈ رینونڈ بھی ہیں. جی سر, ایس آئی یو ٹی لے لیں, انڈس ہاسپٹل لے لیں, LRBT لے لیں, اور بھی بہت سارے ادارے. تو ان اداروں کے پیچھے گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, اور NICVD لے لیں, جی سر, گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, اور جب ان کی سپورٹ ہے تو پھر یہ ادارے چل رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اتنی سپورٹ نہیں کر پا رہے جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے. بیمار تو انسان نے ہونا ہے نا, ہارٹ اٹیک تو اس کو آنا ہے نا, خدا نہ کرے کینسر بھی ہونا ہے, ہیپیٹائٹس بھی ہونا ہے, دوسری ایکسیڈنٹ بھی ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس زمرے میں رہتے ہوئے آپ کے سوال کا, آپ ہی سے میں الٹا ایک سوال کرتا ہوں. میں نے اتنی دیر بات کی کہ ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن پہ تھوڑا کام کم کیا ہے, اور اس کی سخت ضرورت ہے کام کرنے کی. لیکن کیا ہم نے اپنے اسکلز پہ کام کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, کیا ہم لوگوں نے اپنے اسکلز پہ کام کیا ہے, اپنے اسکل کے پوٹینشلس کو آگے بڑھانے میں کام کیا ہے؟ میں اتنی دیر اس پہ اسی لیے بولتا ہوں. دیکھیے, بات رہ جائے گی, بہت امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے بتانی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہماری قوم جہاں ہیلتھ سروسز پہ گورنمنٹس خرچ کر رہی ہیں, وہاں انڈیویجولس بھی بہت زیادہ فلنتھراپی کرتے ہیں. جی سر.
اور یہ ہماری این جی اوز ہیں جو کھل کر کام کرتی ہیں اور وداؤٹ کیش کاؤنٹر کام کرتی ہیں اور وداؤٹ کمپرومائزنگ آن کوالٹیز کام کرتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں, یہ مارجنلائز ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو زندہ رہنے کا ایک سہارا مل جاتا ہے. بالکل. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایک پروجیکٹ کی بات کر دوں کہ میں تھیلیسیمیا فری پاکستان پہ کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میری عمر بیت گئی, یہ میرا پیشن ہے, میری عبادت ہے کہ ساری دنیا سے تھیلیسیمیا مٹ چکا ہے. یہ ایک ایسی ڈیڈلی ڈیزیز ہے اور اگر نہیں مٹی تو ہمارے ملک سے اور ہمارے ریجن سے نہیں مٹی. تو اس ڈیزیز کا بچہ ماں باپ کی غلطی سے پیدا ہوتا ہے, اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے, اور ماں باپ کے سامنے ہی مر جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس بچے کا خون بننا بند ہو جاتا ہے اور اس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے اسینشل چیز. یہ پرماننٹ گیسٹ آف دا ہاسپٹل ہوتا ہے اور اس کو 9-10 فیسلٹیز ہر وقت درکار ہوتی ہیں, جس میں آئی سی یو بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت زندہ رہنے کے لیے یہ فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اچھا, ہم اپنے ادارے میں یہ فیسلٹیز اسی حد تک دے سکتے ہیں جس حد تک ہماری گنجائش ہے, کیونکہ ہمارا ادارہ وداؤٹ کیش کاؤنٹر ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں اے ایم ٹی ایف کی, جو ہمارا ادارہ ہے. اے ایم ٹی ایف کا کیا یہ ایبریویشن ہے, افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن. اب اس کو ہم نے برانڈ کر دیا ایم ٹی ایف کے نام سے. یہ بچوں کی جان بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بچوں کو کوڑے پہ نہیں پھینکو, ان کو چوتھی منزل سے لے جا کے مت پھینکو, ان کو زندہ رہنے دو, اور ان کی زندگی میں ہم جو معاونت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور بیسٹ آف دا بیسٹ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں سہولت. سو مچ سو کہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ آئی سی یوز بھی فری ہوتے ہیں. ہمارے ادارے کا تو آئی سی یو ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف ان بچوں کے لیے, تھیلیسیمیا کے بچوں کی جان بچانے کے لیے. تو آپ دیکھیں ایک ماں ایک آئی سی یو کے باہر بیٹھی اپنے بچے کے لیے کیا دعا کرتی ہے. 2 دعائیں کرتی ہے. ایک دعا یہ کرتی ہے اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے. دوسری دعا کرتی ہے اللہ مجھے پیسے دے دے, میں یہ بل ادا کر کے بچے کو چھوڑا کے پھر جب ٹھیک ہو جائے تو لے جاؤں گھر. تو ہمارے یہاں صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس بچے کو ٹھیک کر دے. دوسری دعا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو کہا ہے کہ اس تکلف سے آپ باز رہیں, یہ ہمارے ذمے ہے کہ آپ کا بچہ اگر آئی سی یو میں آئے تو اللہ پاک کے فضل سے اس کا علاج مفت میں ہو رہا ہے اور آپ کو کوئی پیسے ارینج کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ دیکھیں, میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں نے آپ کی ٹیم کے بہت بڑا اثاثہ ہیں. یہ شائع ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے میں, شرماتے ہیں. آج بارش ہے, آج پیٹ میں درد ہے, آج بخار ہے, آج اٹھا نہیں جا رہا, تو بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز ایسے ہی رہ جاتی ہیں. مجھے اپنے ادارے میں کوئی 1000 بلڈ بیگس چاہیے ہوتے ہیں ہر مہینے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے. تو میں جتنی بھی جدوجہد کر لوں تو مجھے 350-400 سے زیادہ بلڈ بیگ آتا نہیں اس شہر میں, اس 3-3.5 کروڑ کے شہر میں, جہاں ہماری الٹرا ماڈرن وین جس کو ایڈوکیسی بس کہتے ہیں وہ ہر جگہ جاتی ہے, اور جہاں جہاں لوگ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں, بلاتے ہیں, تو ہم وہاں جاتے ہیں کہ بھئی یہاں سے بلڈ کلیکٹ کر کے آئیں. اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر ہوتا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں, ملٹی نیشنلس میں, اور تمام ادارے جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ بلڈ دیتے ہیں. تو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگ بلڈ دینے پہ شرمائیں نہ, بلڈ جتنا ہو سکے دیں. یہ بلڈ دینا وہ عمل ہے جو آپ کو بھی صحت مند رکھتا ہے اور دوسرے کی جان بچاتا ہے. پروردگار سورہ مائدہ میں کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری کائنات کی جان بچائی. تو آپ ایک دفعہ بلڈ دے کر صرف تھیلیسیمیا کے بچے کی جان نہیں بچاتے, بلکہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے وہاں پہ وہ بلڈ یوز ہوتا ہے اس کی سرجری کے لیے, کہیں پہ کوئی جل گیا ہوتا ہے تو اس کی بائی پروڈکٹ یوز ہوتی ہے اس کی جان بچانے کے لیے, کہیں پہ کوئی ڈینگی میں ہوتا ہے تو اس کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے پلیٹلیٹس وغیرہ, اسی سے نکلتے ہیں آپ اسے. تو گویا آپ نے ایک دفعہ بلڈ دیا تو آپ نے 3 کائنات کا ثواب سمیٹ لیا. کہاں ملے گا یہ ثواب مجھے بتا دو. یہ تو صرف اس دین اسلام میں یہ والا ثواب ہے, اور آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی جان بچائیں. تو آپ لوگ پلیز بلڈ دینے میں شائع نہیں کریں, اس میں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور بلڈ نہیں آتا. جتنا بلڈ آئے گا, بلڈ بینکس بھرے ہوئے ہوں گے تو لوگوں کی جان اتنی آسانی سے بچائی جا سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر, یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اے گریٹ سروس ٹو ہیومینٹی اسپیشلی ان پاکستان. اور میں نے یہ سنا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا اسٹیٹس ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں, کہ پاکستان از ون آف دا کنٹری جہاں سب سے زیادہ چیریٹی دی جاتی ہے اور چیریٹی ورک کیا جاتا ہے. اینڈ این جی اوز کا مشروم ہے, بہت این جی اوز کام کرتی ہیں, اینڈ پیپل لائک یو آر دیر, سیلف لیس کام کر رہے ہیں, بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں.
اچھا. اینڈ ہمارا کنٹری جو ہے اگر اٹس ناٹ نون فار کیا کہتے ہیں پیورٹی اور کیا کہتے ہیں کرپشن کی ہماری بات ہوتی ہے ہماری کنٹری میں کے بارے میں, ہماری کنٹری کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں, ہم گندے ہیں سب کچھ, لیکن ایک دوسری پکچر جو ہے وہ آپ ہیں جو کہ اتنی بے لوث خدمت کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو بے آسرا ہیں. اور آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ماں ایک دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ اس کو اور مالی پریشانی نہیں ہے کہ جو اس پہ خرچہ آئے گا وہ آپ بیئر کرتے ہیں. دیٹس ایکسلنٹ سر, بہت ماشاء اللہ, از کمینڈیبل. ایک کوشچن میرا اور ہے, آپ اکانومسٹ ہیں اینڈ مجھے یہ بڑا تنگ کرتا ہے, اور میں نے آپ سے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں مجھے یہ ایک امپریشن ہوا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور آپ جو ہیں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ. کیا یہ جو اسلامک بینکنگ پروموٹ کی جاتی ہے یہ اسلامک ڈاکٹرین کے الائن ہے؟ کیا اس قسم سے جس طریقے سے بینکس کہتے ہیں ہم سے لون لو وچ از ربا فری, اور جس کو وہ مداربہ اور وہ جو اس قسم کی ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں, کیا وہ ٹرو ایسنس آف اسلام ہے یا اس میں کچھ ڈفرینس ہے؟ دیکھیے, نتھنگ از پرفیکٹ ان دس ورلڈ. یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے جس کو ہم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انجن ہے اور ٹرین ہے جو پٹری پہ چل گئی ہے, ابھی اس کو چلنے آگے جانے میں اپنے سفر میں ٹائم لگ رہا ہے, اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں. ہم سب کی نیت ایک چیز پہ ہونی چاہیے اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار کو ربا ریلیٹڈ کوئی بھی ایکٹیویٹی یا ربا نام کی کوئی چیز بالکل پسند نہیں ہے. اور دیکھیے, جہاں پروردگار کہہ رہے ہوں کہ یہ میرے سے جنگ ہے تو اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ تو انسان کو صرف اس جملے پہ ہی رک جانا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا ربا فری پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, اس میں کیڑے نہیں نکالنا چاہیے. اس میں کافی بہت محنت ہو رہی ہے. شریعہ اسکالرز اور جناب شریعہ کمپلائنس ایکٹیویٹیز, دیکھیں اگر ہم اپنے دل میں اس بات کو سوچ لیں کہ ہمیں ربا پہ نہیں جانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ربا فری ایکٹیویٹیز کی ایک انڈیور ہو رہا ہے, ایک کوشش ہو رہی ہے, ہمیں اس کو انکریج کرنا ہے. میرا جواب یہی ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا اس انکریجمنٹ میں شامل ہونا ہے کہ کسی طرح بھی ہم پاکستان کو ایک ربا فری کنٹری بنا دیں, اور اٹ شوڈ بی کمپلائنٹ ود دی شریعہ. شریعہ یہی کہتی ہے کہ ہم کو سود سے بہت دور رہنا ہے, پاک رہنا ہے. رائٹ سر, آئی گاٹ دی میسج. اچھا, مائی نیکسٹ کوشچن سر, آپ کیا روڈ میپ دیتے ہیں پاکستان کو اس سارے ٹرموائل سے نکلنے میں؟ کیا روڈ میپ دوں گا میں؟ سنسیئر, سب سے پہلے بات یہ کہ وی ہیو ٹو بی سنسیئر پاکستانی. پاکستان کمز فرسٹ, سب کچھ ہے یہ ہمارے لیے, اور ہمیں میڈ ان پاکستان پہ کام کرنا چاہیے اور بہت محنت کرنی چاہیے اس پر. اور ساتھ ساتھ جو میں نے شروع میں آپ کو دو باتیں کی نا, جو میرا کور پوائنٹ ہے اس وقت جہاں بھی میں جاتا ہوں, اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے. آپ دیکھیں, ہم اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں تو ہمارے اندر اتنے ہنر ہیں اور اتنے پوٹینشیل ہیں اور اتنی کوالٹیز ہیں کہ وہ ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن میں بالکل میسیولی کھل کر سامنے آئیں گے. آپ کہیں گے واو واٹ اے نیشن وی آر, ہمارے بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. آپ آئی ٹی میں ہی دیکھ لینا کس طرح سے ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. یہ بھی اسکل ڈیولپمنٹ ہے نا, آپ لوگ کر رہے ہیں اس پہ کام. آئی ٹی میں ریحان فاؤنڈیشن, میں ریحان اسکول کونگی کیمپس کو پروجیکٹ کنسلٹنٹ ہوں. ہم بچوں کو کنورسنٹ کر رہے ہیں میکسیمم طور پہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ. وہ انٹرویوز کرتے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ, ان کے فارنرز کے ساتھ انٹرویوز کرتے ہیں, اور ان کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی ہیں, ان کی کولیبریٹیو سکلز بہتر ہوتی ہیں, ان کی کانفیڈنس لیول بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اینڈ ہم فیس لیس ویڈیوز ان سے بنواتے ہیں, ان سے ہم کوڈنگ سمجھاتے ہیں ایٹ اے ویری ینگ ایج. ہم ان کو اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, سیلف سفیشینٹ ہو جائیں, اور فری لانسنگ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے ایٹ اے سچ اے ینگ ایج 10 سے لے کے 15 سال کی عمر تک کہ وہ ہیلپ کریں اپنی فیملیز کو, ایک اسسٹنس دیں ٹو دا بریڈ ونر. یہ ہم لوگ سب کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سکلز جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ سکلز پہ ہونی چاہیے. آئی ٹی
از ون. اس کے علاوہ آپ کیا بتاتے ہیں کون کون سی اسکلز ہیں جس پہ پاکستان کو انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ریحان فاؤنڈیشن کے لیے بات کر لوں اور ریحان بھائی کے لیے بات کر لوں. ریحان فاؤنڈیشن از ڈوئنگ ایکسٹریملی اے گریٹ ورک. یس انشاءاللہ. آپ لوگ صرف کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ یو آر ڈوئنگ این ایکسٹینسولی, اف یو آسک می, اے گریٹ ایکٹیویٹی ٹو سرو دی نیشن. میں تو اس طرح. اور ریحان اللہ والا بھائی از اے لیجنڈ, ہی از اے سیلیبریٹی. اللہ تعالیٰ ان کو عمر دے. آئی ریئلی اپریشیٹ دا وے ہی از ٹیکنگ دا تھنگس اینڈ ٹیکنگ کیئر آف دی ینگیز آف آر کنٹری. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اسکلس کے علاوہ اور کیا پوٹینشلز ہونے چاہیے, کس سبجیکٹ میں ہمیں اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. آئی ٹی از ناٹ دی اونلی سیکٹر جس پہ ہمیں اپنے پوٹینشلس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جہاں بچے کا انٹرسٹ جا رہا ہو, جہاں پر وہ اپنی کوالیفیکیشن کو موٹیویٹ کر سکتا ہو, ان تمام اسکلس پہ کام ہونا چاہیے. وہ کوئی نہ کوئی سی پوٹینشل ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہمیں اسے ایکسپلور کرنا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم ایکسپلور کر کے ایک طرف ایجوکیشن اور دوسری طرف اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اس کو نورش کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور ایسا بہت سارے سینکڑوں اسکلز ہیں, اف یو نیم اٹ تو شام ہو جائے گی. اس پروگرام میں صرف ان کے نام ہی لیتے رہیں گے. اچھا ہوا کہ ایک اسکل پہ ہم نے بات کی, آئی ٹی پہ, اور اس کے علاوہ جڑے سینکڑوں نام اس اسکل ڈیولپمنٹ کے. تو جو بھی جہاں بھی جس طرح کا بھی اسکل ڈیولپ ہو سکے اس کو ڈیولپ کریں. دیکھیے, میں بہت ساری یونیورسٹیز کے بورڈ میں بھی ہوں, اور سب بزنس مینجمنٹ پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں. وہاں پہ ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بچہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ ہائر کرتے ہو تو اس کے اندر وہ کون سا اسکل ہے جس پہ وہ آپ کی کون سی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرے. کیا اس مال کو مارکیٹ کرے جو آپ امپورٹ کر رہے ہو, یا اس مال کو مارکیٹ کرے جو آپ پروڈیوس کر رہے ہو میڈ ان پاکستان کے طور پہ. تو یہ ایک سوال آتا ہے, کویشچن. اسکل جب ڈیولپ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کو اس اسکل کے تحت میڈ ان پاکستان پیدا کرنا ہے, ویلیو ایڈیشنس پہ جانا ہے, سیک انڈسٹریز کو بند کرنا ہے, اور اس بچے کو جس کو آپ نے ہائر کیا وہ امپورٹڈ مال, کسی بھی ملک سے امپورٹ کیے ہوئے مال کی مارکیٹنگ نہ کرے, وہ میڈ ان پاکستان کی مارکیٹنگ کرے. نہ صرف یہ کہ لوکلی کرے, انٹرنیشنلی بھی کرے. بالکل, ماشاء اللہ. دس اے ویری گڈ, دس از اے روڈ میپ. ماشاء اللہ, یو ہیو ریئلی پوائنٹڈ آؤٹ دا ریئل تھنگ ویئر وی شوڈ اپلفٹ آر تھنکنگ, اینڈ اس کو ہم کس طریقے سے پروموٹ کریں. اچھا سر, اگین مائی کوشچن کہ آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکلس کو ہم کریں. ایک اور چیز میں اپنا ایک آپ کو تھاٹ دوں کہ آئی ٹی جتنی بھی اب ورلڈ کی انڈسٹریز ہیں اس میں ون وے اور ادر انوالوڈ ہے, اور اسپیشلی اب تو اے آئی آ گئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اینڈ آپ کو میں خوشی ہوگی یہ سن کے کہ ریحان بھائی میرے خیال سے پاکستان میں سر فہرست ہیں جو سب سے زیادہ اے آئی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. انہوں نے ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو دے آر ورکنگ آن اٹ. اپنی ویڈیوز میں وہ اے آئی کو ایکسٹینسولی پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے بچوں اسکول میں, اس انسٹیٹیوشن سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں, اور جہاں بھی ان کی فٹ پرنٹس ہیں وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی اسپیسیفکلی اے آئی کے بارے میں بہت بات کر رہے ہیں. تو تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. آپ کوئی میسج دینا چاہیں عوام کو, لسنرس کو, تو آئی ول بی گریٹفل. سر, میں نے آپ کی بساط سے توسط سے شروع میں ہی ایک بات کہہ دی تھی اور بڑے زور دل کی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنا پورا دم نکال کے کی تھی یہ بات. اینڈ آئی مین اٹ کہ فیئر آف فیلیور جو نا اپنے اندر سے نکال لو. ہار جانے کا غم, شکست کا غم, یہ تکلیف ہے بہت بری, اس کو اپنے اندر سے نکال دیں. آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں کریں, اور بڑے اعتماد کے ساتھ کریں, اور لیکن بھروسہ رکھیں اللہ پاک کی ذات کا, کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب کچھ میرا پروردگار ہے, اور مجھ سے جو کچھ بھی اس نے کام لینا وہ لے گا. اگر میرے اندر کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں کچھ کرنا چاہتا ہوں گا تو وہ مجھے ضرور ہمت افزائی کرے گا. تو ایسا کرنے کے لیے بات صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنے اندر جو ہے نا وہ شکست کا غم نکالنا پڑے گا کہ میں ہار جاؤں گا. میں نہیں ہاروں گا, میں سب سے بڑا جیتا ہوا انسان ہوں, کیونکہ
میں اللہ کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ میں والی بات جو کی نا میں نے اپنی پوری قوم کے لیے کی کہ میری پوری قوم نہیں ہارے گی, میرا پاکستان نہیں ہارے گا, ہم سب سے فرنٹ پہ رہیں گے. کل کی مثال دیکھ لیں, پاکستان سری لنکا کا میچ کتنا بڑا ٹارگیٹ تھا, مائی گاڈ, اٹ واز دی ہسٹورک ٹارگیٹ. کیسے چیز کیا ہمارے بچوں نے. جب وہ ہمت کرتے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں, جہاں وہ ہمت ہار جاتے ہیں تو پھر شکست آتی ہے, لیکن شکست کا خوف اپنے اندر سے ہمیں نکالنا ہوگا. ماشاء اللہ سر, بریلینٹ میسج. شکست کا خوف, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہم تو کہتے ہیں, رچرڈ نکسن کہتا ہے, I'm hurt but not slain. I'll lie me down and bleed a while, then I'll rise and fight again. کیا بات. Never give up. Yeah, never give up. تو یہ میسج ڈاکٹر عتیق ڈھاکہ والا کا کے ساتھ آج کا ہم پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں, اس امید سے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دوبارہ بھی ٹائم دیں گے اور ہم ان کی بہت ہی زیادہ لرننگ اور نالجبل اور ایکسپیرینسڈ ایڈوائزز کو سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ.